बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम में आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने आहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मज़हबी मौज़ूआत पर पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हस्बे साबिक हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं जनाब अहमद बिलाल। अहमद, थैंक यू सो मच। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप अपने सवालात उस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। अमान साहब, कल का जो प्रोग्राम था उसमें हमने गुफ्तगू की थी उन नकात पे जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और शैतान और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो मुकालमा है उसके ऊपर। आज हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा कि आप किस नंबर आयत से शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज हम सूरतुल आराफ की आयत नंबर 26 से गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं। आज की गुफ्तगू में भी बहुत ही अहम बातें हैं जो आप हज़रात की सुनने के लिए है और तवज्जो के लिए है, और अमली ज़िंदगी में और इंसान की जो एक माशरती ज़िंदगी है और अखलाकी ज़िंदगी, उसमें इन निकात का और इन आयात का बहुत ही अहम किरदार है। अल्लाह पाक फरमाता है, या बनी आदम, ए बनी आदम, यानी आदम की औलाद। यहाँ पर मुसलमानों से, मोमिनीन से या किसी ख़ास गिरोह और जमात से अल्लाह पाक ने ख़िताब नहीं फरमाया, फरमाया बनी आदम। यानी इससे मालूम ये होता है कि ये जो मसला है ये बनी आदम का मसला है, ये इंसान का मसला है। वो इंसान आज का है या कल का था या आइंदा वक्त का होगा, ये उसका मसला है। फरमाया क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा, कि हमने तुम पर नाजिल किया लिबास को उतारा, युवारी सौआतिकुम, कि ये लिबास तुम्हारी सौअत को छुपाता है। यानी सौअत अरबी ज़ुबान में कहते हैं कि जिसके ज़ाहिर होने पर इंसान कबाहत महसूस करता है या इंसान कराहत महसूस करता है या शर्म आती है, तो उसको अरबी ज़ुबान में सौअत कहा जाता है। तो अल्लाह पाक ही फरमाता है कि हमने तुम पर लिबास को उतारा। लिबास का मकसद ये है कि वो तुम्हारी सौअत को, तुम्हारी शर्मगाह को वो छुपाए, शर्म वाले हिस्सों को वो ढांप दे। तो लिबास इस मकसद के लिए उतारा। और फिर वरीशा, बतौर रीश के भी उतारा, यानी ज़ीनत और हिफाजत के। अब यहाँ पे जो तवज्जो तलब बात है वो ये है कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि अनज़लना, हमने नाजिल किया। यानी नाजिल करने से मुराद ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान की फ़ितरत पर लिबास को इल्हाम किया है, लिबास को नाजिल किया है, लिबास को उतारा है, ताकि इंसान अपनी अक़ल से काम ले और फ़ितरत के इस तकाज़े को समझ कर पूरा करे। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब ये फ़रमाता है कि हमने नाजिल किया, तो इससे मुराद ये है कि इंसान की फ़ितरत में इसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वदियत कर दिया, रख दिया कि इंसान अपने शर्म के हिस्सों को छुपाता है और इनके ज़ाहिर होने पर इंसान कबाहत और नापसंदीदगी महसूस करता है। तो यहाँ पे इसी बात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान कर दिया। अब ये देखिए कि रीश यानी जिससे मुराद ज़ीनत है और हिफाजत है, इसलिए कि इंसान का जो लिबास है ये इंसान को खूबसूरत भी बनाता है। इंसान का ये लिबास है मौसमी असरात से भी इंसान को बचाता है, और यही लिबास है जो इंसान को पुरवकार भी बनाता है, मुहज़्ज़ब भी बनाता है। तो यहाँ पर रीश को बाद में बयान किया गया। पहले जो बयान किया गया वो बयान किया गया कि ये लिबास तुम्हारे शर्म के हिस्सों को छुपाता है। और इसके बाद फरमाया वलिबासु तक़वा, और तक़वा का जो लिबास है ज़ालिका खैर, फरमाया कि ये बेहतर है। कुरान मजीद का जब हम मुताला करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़ाहिर को बयान करने के बाद बात को बातिन पे ख़त्म करता है, यानी मादियत से बात को शुरू करके रूहानियत पर ख़त्म करता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस दुनिया पर बात को शुरू करता है और फिर आखिरत पर उस बात को तमाम कर देता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये बयान कर दिया कि ज़ाहिर का लिबास, इसमें कोई शक नहीं है कि तुम अपने जिस्म को छुपाते हो, लिबास तुम्हें खूबसूरत भी बनाता है, तुम्हें ज़ीनत भी देता है,
تمہیں ہر لحاظ سے سنوار دیتا ہے، لیکن تمہارا فوکس اور تمہارا مرکز تمہارا دل اور تمہارا باطن ہونا چاہیے۔ یعنی اس کی مثال ہم اس طرح لیتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج کرنے والوں سے، عمرہ کرنے والوں سے یہ فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یعنی فرمایا کہ جب تم حج کے سفر کے لیے روانہ ہوتے ہو تو زاد راہ لے لیا کرو، اس لیے کہ عرب کے لوگوں میں اور حج کرنے والوں میں یہ بھی ایک بدعت تھی کہ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ اگر ہم ایسے ہی سفر کریں گے، بھوک اور پیاس کو برداشت کریں گے تو اس سے ہمیں اجر اور ثواب زیادہ ملے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، اپنی جان کو خام خواہ مشکل میں مت ڈالو، جب تم سفر پر روانہ ہوتے ہو تو اپنے ساتھ زاد راہ لے لیا کرو۔ یہ بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ جو تقویٰ ہے یہ بہترین زاد راہ ہے، اس سے اچھی زاد راہ کوئی نہیں ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے جسمانی اور مادی تقاضوں کو بھی اگنور مت کرے، لیکن اسی کو اپنا مقصد حیات نہ سمجھ لے۔ مقصد حیات کیا ہے؟ مقصد حیات یہ ہے کہ وہ اپنے سفر کو جاری رکھتے ہوئے اپنے رب کی خاطر نیک اعمال سر انجام دیتا رہے۔ تو یہاں پر تقویٰ کو اس حوالے سے بیان کیا گیا، یعنی جب ہم تقویٰ کی بات کریں گے تو معلوم یہ ہوتا کہ تقویٰ شیطان کے حملوں سے انسان کو بچاتا ہے۔ چونکہ ہم پیچھے شیطان کا بھی ذکر پڑھ کر آئے، ابلیس کا، تو یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لباس کے بعد، یعنی جنت میں آدم و حوا کا لباس اتر گیا تھا اور انہوں نے اپنے آپ کو پتوں سے چھپایا تھا، تو گویا کہ انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہو گئی۔ اب اس کے بعد اللہ پاک نے جو کفار اور مشرکین کے ہاں رسومات تھی، بدعات تھی، اور جو ان کے غلط عقائد تھے، در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب ان کا رد فرما رہا ہے، ان کی مذمت کر رہا ہے۔ تو پہلی بات کیا بیان کر دی؟ یعنی اسلام میں اعتدال اور توازن ہے کہ آپ نے اپنے ظاہری لباس کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ صرف ظاہری لباس نہیں کہ تم ظاہراً ہی نظر آؤ۔ قرآن کہتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اور قوم یہود کا رد اور ان کی مذمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں اس لیے کی، فرمایا کہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا نیک، پارسا اور پاکباز بنا کر پیش کرتے ہیں؟ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، فرمایا ایمان والو اپنے آپ کو زیادہ متقی، زیادہ پاکیزہ، زیادہ اپنے آپ کو پاک باز بنا کر مت پیش کیا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے متقی کون ہے۔ تقویٰ یعنی دل کی حالت کا نام ہے۔ تو لہٰذا یہ بات سمجھ آتی ہے کہ تقویٰ در حقیقت انسان کو شیطان کے حملوں سے بچاتا ہے، اور تقویٰ ہی وہ طریقہ، وہ ذریعہ اور وسیلہ ہے کہ جس سے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے تقویٰ کی تعلیم فرمائی۔ اب دیکھیے اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا ذالک من آیات اللہ، کہ یہ جو لباس ہے یہ اللہ کی آیات میں سے ایک آیت ہے، ایک نشانی ہے، لعلہم یذکرون، تاکہ یہ لوگ جو ہیں یہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ لباس کی شاید کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جس نے سورۃ الروم میں یہ فرمایا اللہ پاک نے کہ یہ جو زبانیں ہیں، یہ جو رنگ ہیں، تو فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یعنی اللہ کے وجود کی یہ دلیل ہے کہ دنیا میں کتنی ہزاروں زبانیں بولی جا رہی ہیں، اور اسی طرح دنیا میں کتنے مختلف رنگوں کے انسان بس رہے ہیں، اور یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اور اسی طرح لباس بھی اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کا شعور انسان کی ذات میں رکھا ہے، فطرت میں رکھا ہے، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات کا شعور رکھا، اور یہ لباس کا شعور بھی خیر اور شر کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ یعنی یہ کچھ سماجی تقاضے نہیں ہیں، یہ عادت کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا انسان کو شعور ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان اپنے لباس کا اہتمام کرتا ہے۔ تو آخر میں ناظرین کرام، دو چار باتیں کہ شیطان کن لوگوں کو بہکاتا ہے، یہ سب سے اہم نقطہ ہے جو ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ شیطان ان کو بہکاتا ہے کہ جو آزمائش میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ایمان کو ثابت نہیں کرتے،
یعنی آزمائش اور امتحان میں ان کو ڈالا جاتا ہے، لیکن وہ اپنے ایمان کا ثبوت نہیں دیتے۔ شیطان کے بہکاوے میں وہ لوگ آتے ہیں جو خدا کی نشانیوں پر غور نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، تدبر تفکر نہیں کرتے، اور شیطان ان کو بہکاتا ہے جو دلائل کی زبان میں بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یعنی آپ ان کو ایویڈنس دے رہے ہیں، آپ ان کو پروف دے رہے ہیں، لیکن وہ بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اسی طرح جو لوگ ذاتی رجحانات کو ترجیح دیتے ہیں اور حق کے تقاضوں کو ترجیح نہیں دیتے، یعنی ذاتی رجحانات یعنی پرسنل جو انسان کا ایک رجحان ہوتا ہے، توجہ ہوتی ہے، اس کو بڑی اہمیت دیں گے، لیکن اس کے خلاف کبھی جانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ شیطان ان پر حملہ کرتا ہے کہ جو لوگ اپنے فائدوں کو اور مصلحتوں کو تو دیکھتے ہیں، لیکن جو سچی بات ہوتی ہے اس کو کبھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یعنی اپنے مفادات کے پیچھے بھاگتے ہیں اور مصلحتوں کا راستہ اختیار کرتے ہیں، لیکن حق کو حق کہہ کر کھڑے نہیں ہوتے۔ اور آخری بات کہ شیطان کا حملہ ان لوگوں پر کارگر ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ حق ان کو پسند نہیں آتا، اس لیے پسند نہیں آتا کہ حق ان کی ذات کو نیچا کر دیتا ہے اور حق خود اوپر ہوتا ہے۔ واضح بات ہے، وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ بلند ہی ہوگا، وہ اوپر ہی ہوگا، لیکن ان کو یہ بات گوارا نہیں ہوتی، یہ اپنی ذات کو کبھی بھی نیچا نہیں کرتے اور نیچا دیکھنا نہیں چاہتے۔ یہ 4-5 علامات اور نشانیاں ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن پر شیطان کا جو حملہ ہے وہ ہمیشہ کارگر ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امانت صاحب بہت شکریہ، آپ نے لباس پہ آج زیادہ بات کی ہے اور اس کی مختلف ڈائمینشن کو بیان کیا ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں، جس ٹائم پیریڈ میں ہم رہ رہے ہیں، تو لباس کو لے کے مختلف طرح کے ڈیزائن آ گئے ہیں، فیشن انڈسٹری کے اندر نئی نئی چیزیں آ گئی ہیں، جہاں پہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ خواتین کا لباس کون سا ہے اور مردوں کا لباس کون سا ہے۔ بڑی مشکل ہوتی ہے ان چیزوں کے اندر۔ سوال بنیادی طور پہ یہ ہے کہ کیا جو فیشن کے نام پہ عورت اور مرد ایک دوسرے کا لباس استعمال کرتے ہیں، مرد عورت کا لباس پہن رہا ہے، عورت مرد کا لباس پہن رہی ہے، یعنی اس طرح کا لباس پہن رہا ہے کہ جس میں آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہوتا ہے، وضع قطع ایک جیسی جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے۔ کیا اس طرح کی چیز کرنا، اس طرح کا معاملہ کرنا درست ہے؟ دیکھیے، یہ رجحان بہت ہی غلط ہے، یعنی اس کے جو نتائج سوسائٹی پر مرتب ہوتے ہیں وہ اس کے پھر مفاسد اور اس کے نقصانات بہت زیادہ سامنے آتے ہیں۔ اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو مرد ہے اس کو ہر لحاظ سے مرد ہی کی حیت میں اور مرد ہی کی شخصیت میں اور نفسیات میں اس کو رہنا چاہیے۔ عورت ہے تو عورت کو عورت ہی کی نفسیات میں اور اس کا جو ایک پیرہن ہے اس میں اسی کو رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ کائنات قائم فرمائی ہے، اس میں آدم و حوا ابتدا سے جو خدا نے تخلیق کی ہے، ان کے اپنے تقاضے ہیں، فطری بھی اور ان کے نفسیاتی بھی، اور ان کی اس لحاظ سے ذمہ داریاں بھی ہیں۔ اگر ہم ان معاملات میں حساسیت کا مظاہرہ نہیں کریں گے اور ہم اس فرق کو پیش نظر نہیں رکھیں گے تو اس سے آنے والے وقت میں بہت سے مسائل پھر پیدا ہوتے ہیں۔ اور ویسے بھی ہمیں 1400 سال 1500 سال پہلے خبردار اس حوالے سے کر دیا گیا تھا۔ قرآن پاک نے بھی اس کو بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو سختی کے ساتھ اس فرق کو پیش نظر رکھنا چاہیے، تاکہ مرد عورت کی تفریق اور پھر ان کی ذمہ داریاں اور ان کے پھر اپنے اپنے میدان، ان کے ایریاز، ان کے دائرہ کار وہ تاکہ متعین رہیں اور اس میں دونوں اپنا اپنا کردار ادا کرتے رہیں۔ یہ جو تجربات کیے جاتے ہیں نا، سائنسی حوالے سے بھی کیے جاتے ہیں یا دیگر حوالوں سے، اس کے نتائج جو ان سے ہیں وہ اتنے خطرناک ہوں گے کہ اس کائنات کا کہیے یا اس زمین کا کہیے کہ جو ایک نظام ہے، ایک نظم ہے اور ایک اعتدال اور توازن ہے، وہ بگڑے گا۔ جب وہ بگڑے گا تو یہاں پر پھر فساد ہی برپا ہوگا۔ ہمارے ہاں کچھ خواتین ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ یورپین کنٹریز میں جاتی ہیں یا جیسے دبئی، یورپین کے علاوہ دبئی میں اگر جاتی ہیں تو وہاں پر قمیض شلوار کو وہ ایک اٹیچمنٹ ہے کہ یہ پاکستانی ہے اور وہ اس کو اچھا نہیں تصور کرتے،
تو وہ پھر اپنی شناخت چھپانے کے لیے بھی ان کا لباس پہن رہی ہوتی ہیں, پینٹ شرٹس, یا جو وہاں پہ خواتین پہنتی ہیں. تو یہ تو ایک مجبوری دو چیزوں میں بہت فرق ہے. جو شعیب صاحب کا سوال ہے وہ بالکل اس سے ڈیفرنٹ ہے. یعنی ایک جو فیشن کے نام پہ ہے نا, ایک صنف جو ہے, ایک جینڈر جو ہے وہ بالکل اس تفریق کو ختم کرتا ہے. یہ ایک علیحدہ چیز ہے. جو آپ سوال کر رہے ہیں اس کا تعلق اپنے ثقافت سے, اپنی تہذیب سے, اپنے ماحول سے ہو جاتا ہے. یعنی مثال کے طور پر ہم نے دنیا میں دیکھا کہ وہاں پر خواتین بھی پینٹ شرٹ پہنتی ہیں اور کالج جاتی ہیں, یونیورسٹی جاتی ہیں یا آفس جاتی ہیں, تو وہاں پر اس بات کو معیوب نہیں سمجھا جاتا. یہ بالکل ایک مختلف بات ہے. جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شلوار قمیض کا مسئلہ باہر, وہ در حقیقت اگر ہم جس طریقے سے اپنا تاثر دنیا میں قائم کریں گے, دنیا اسی طریقے سے ہمارے لباس کو بھی لے گی, ہماری نیشنلٹی کو بھی اسی طریقے سے ٹریٹ کرے گی, ہمارے پاسپورٹ کو بھی اسی طریقے سے کرے گی. یہ پھر آپ کا مجموعی کردار ہوتا ہے آپ کے ملک میں کیا صورتحال ہے, اس بنیاد پر پھر دنیا آپ کے ساتھ رویہ اختیار کرتی ہے. یہ تو بالکل مختلف بات ہو جاتی ہے. ایک طرح سے اخلاقی گراوٹ کا معاملہ بھی آ جاتا ہے کہ آپ نے ایک جو آپ کی آئیڈینٹی ہے اس کو اخلاقی طور پہ اتنا زیادہ گرا دیا ہے کہ اب آپ خود شرم محسوس کر رہے ہیں اس کو کہیں پہ استعمال کرنے میں. لیکن ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ جن کا کلچر ہی ایسا ہے کہ وہاں پہ خواتین اور مردوں کا لباس ایک, میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ میں نے بالکل مختلف جو نقطہ شعیب صاحب نے اٹھایا وہ بالکل مختلف ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل مختلف بات ہے. آپ کسی بھی معاشرے میں آپ جاتے ہیں, وہاں پر اگر ایک رواج ہے ٹراؤزر کا, لڑکیاں بھی پہنتی ہیں لڑکے بھی پہنتے ہیں, تو وہاں پر اس طرح کی کوئی تفریق نہیں پیدا ہوتی. وہاں پر جو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ موسمی اثرات کی وجہ سے بھی ہمیں اکثر طور پر ٹھنڈ ہوتی ہے تو لڑکے بھی وہی پہنتے ہیں, لڑکیاں بھی وہی لباس پہن لیتی ہیں. یہ ایک بڑی مختلف چیز ہے. ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ایک خاص جسے سائیکی کہہ لیں آپ, ایک مائنڈ سیٹ آپ کہہ لیں, ایک مینٹیلٹی کہہ لیں, ہم اس پر بات کر رہے ہیں کہ جس سے خطرناک نتائج پیدا ہوتے ہیں. بالکل مولانا صاحب, یہاں پہ فیشن کے نام پہ یہاں انڈسٹری بھی تو ہمارے ہاں بہت زیادہ اب عروج پا رہی ہے نا, اور اس انڈسٹری کو ہم دیکھتے ہیں کہ بل بورڈز کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو کمرشلز ہیں اس میں ہمارے ڈیفرنٹ پروگرامز کے اندر یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, فیشن شوز ہو رہے ہوتے ہیں, اس میں سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ جو عریاں انڈسٹری ہے کہ معاشرے کو, سماج کو کس نہج پہ لے جائے گی, اور ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ اسی انڈسٹری کے اندر اور اسی ماحول میں پروان چڑھ رہی ہے. کیا دوررس نتائج آپ دیکھ رہے ہیں اس نسل کے اوپر؟ دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ جن سے یہ آپ کو فلسفہ, تہذیب, سائنس آ رہی ہے جس قوم کی طرف سے, ان کا اپنا ایک نظریہ حیات ہے, ایک طرز زندگی ہے, اور ایک اپنی تاریخ ہے, ان کی ہسٹری ہے. بالکل صحیح. وہ جو کچھ بھی آئے گا تو واضح بات ہے کہ اس کے ساتھ یہ قباحتیں بھی آئیں گی, سب کچھ آئے گا, سب کچھ ساتھ آئے گا. ہماری جو ذمہ داری ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم جو اچھا ہے اس پر نظر رکھیں, جو ہمارے لیے مفید ہے, یعنی ہمارے مذہب کے مطابق, اخلاقیات کے مطابق, ہماری معاشرت کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فائدہ مند ہے, ہم اس کو اختیار کریں اور اپنے نوجوانوں کو, اپنی قوم کو اویئرنیس دیں, شعور دیں کہ کس سے بچنا ہے انہوں نے اور کس کو انہوں نے اختیار کرنا ہے. یعنی مثال کے طور پر یہی موبائل اگر آپ کے پاس ہے, اب اس میں سب کچھ ہوگا نا. اب آپ ایسے بھی نوجوان ہوں گے کہ جن میں خدا کا خوف ہوگا, جن میں مذہب ہوگا, جو نماز پڑھتے ہوں گے, جن کو اللہ کا خیال ہوگا. وہ واضح بات ہے کہ وہ ایسے لٹریچر سے یا ایسی ویڈیوز سے, ایسے مواد سے بچتے ہوں گے. اور جن کی تربیت نہیں ہوئی, تزکیہ نہیں ہوا, تو واضح بات ہے کہ وہ پھر اس میں انوالو ہوتے ہیں, اس میں ملوث ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس طرح کی معاشرت اور کس طرح نوجوانوں کی آپ اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں, اس سے پھر وہی آگے معاملات چلیں گے. لیکن جو صورتحال اس وقت نظر آتی ہے, وہ جو ایک محاورہ ہے نا, کوا چلا ہنس کی چال تو اپنی چال بھی بلا بیٹھا, تو ہمارا مسئلہ اصل اس وقت وہ ہو رہا ہے. یعنی ہم اتنی مروبیت میں ہیں کہ ہمیں جو کچھ بھی وہاں سے ملتا ہے تو ہم من وان اس کو قبول کر لیتے ہیں, ہم اس میں کوئی جانچ پڑتال نہیں کرتے, اس کو پرکھتے نہیں ہیں. ایک تو یہ رویہ ہمارے سماج کے مطابق نہیں اس کو, ہاں جی, ایک یہ انتہا. دوسری انتہا ہمارے ہاں یہ ہے کہ ٹوٹل جو آئے اس کو رد کر دو. یہ رویہ بھی نامناسب رویہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ان سے جو استفادہ کرنا ہے وہ ہم ضرور کریں, لیکن ہم اس بات کو ضرور مد نظر رکھیں کہ ہماری کچھ ویلیوز ہیں, ہمارا مذہب اسلام ہمیں کچھ تعلیم دیتا ہے, ہم اس کو ضرور پیش نظر رکھیں. بالکل صحیح. ناظرین کرام, یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.
پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. امان صاحب, لباس پہ بات ہو رہی ہے. جی. ہمارے ہاں ایک بہت عام سوال ہے جو بہت زیادہ لوگوں کی طرف سے پوچھا جاتا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ کیا جو نقاب ہے ہمارے ہاں, مروجہ نقاب ہے, عبایا ہے, خواتین پہنتی ہیں, برقع, آج کل تو اس کے مختلف جو ہے نا وہ ہمیں فیشن کے نام پہ ملتے ہیں وہ سارے, تو یہ دونوں یا ہمارے ہاں اس طرح کے جتنے بھی لباس ہیں وہ کیا دور نبوی کے لباس ہیں, اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہی لباس پہنا جاتا تھا, اور کیا رسول اللہ نے اس کو لازمی قرار دیا؟ اچھا, لباس ہمیشہ آپ کے ماحول کے مطابق ہوتا ہے, یعنی آپ کی ثقافت کا حصہ, ثقافت, ماحول, موسم, ان چیزوں کے مطابق ہوتا ہے. یعنی عرب میں عبایا اگر عورتوں نے پہنا, یعنی اپنے آپ کو ڈھانپا, تو اس کی وجہ تمازت ہے, گرمی ہے, تپش ہے, انہوں نے اس سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے. ٹھیک. آپ نے دیکھا کہ بڑی بڑی جو دستار اور پگڑی کا رواج عرب میں تھا, اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ سن سٹروک جیسے ہو جاتا ہے, تو وہ بڑی پگڑیاں پہننے کا رواج ہوا کہ سر کو گرمی سے بچا لیا جاتا تھا. آپ اسی طرح آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ عرب میں وہ ایک کالا سا ایک رسی سی سر پر وہ رکھتے ہیں. بالکل. اب وہ بڑا خوبصورت لگتا ہے. وہ اس لیے رکھا جاتا تھا کہ وہ اونٹوں کو باندھا کرتے تھے اس سے, یعنی دونوں ٹانگیں باندھ دی, وہ پھر سر پر اس کو رکھ لیتے تھے. اب بھی اگر آپ دیہات میں جائیں تو آپ کو اس طرح کے رسا یا رسی آپ دیکھیں گے کہ وہ کسان نے, کاشتکار نے وہ کہیں نہ کہیں اپنے ساتھ رکھی ہوتی ہے, اپنے سر پر اس نے باندھی ہوتی ہے. یا آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے علماء ایک اضافی کپڑا اپنے ساتھ اپنے کندھے پر رکھتے ہیں. اب اس کی ایک ضرورت یہ کہ وضو کیا تو چہرہ صاف کر لیا, نزلہ ہوتا ہے تو ناک صاف کر لی, چہرہ صاف کر لیا. یہ ایک آپ کہہ لیجئے کہ یہ ضرورت کے تحت یہ چیز ہے. رومال وہ کام ہوتا ہے. وہ جو ایک محاورہ ہے نا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے, تو در حقیقت یہ ضرورت ہوتی ہے کہ جو پھر آگے بڑھتی ہے. اسلام کے در حقیقت جو پیش نظر بات ہے وہ وہی ہے جس پر ہم پہلے بات کرتے رہے کہ ستر ہے. وہ عورت کا جو ستر ہے وہ بھی پوشیدہ کرنے کا حکم ہے, اسی طرح جو مرد کا ستر ہے وہ بھی پوشیدہ کرنے کا حکم ہے. بس یہ معاملہ ہے. باقی جو کچھ بھی ہے وہ آپ کی ثقافت, آپ کا کلچر, آپ کا ماحول, اس کے مطابق لباس میں تبدیلی آتی رہتی ہے. یعنی اب دیکھیے, ہم عرب کی دنیا میں چلے جائیں یا ہمارے مذہبی علماء ہیں, وہ جس طرح کپڑا اتنا استعمال کرتے ہیں, یعنی دستار پر, پگڑی پر, اور پھر ساتھ کندھوں پر بھی ڈالا ہوتا ہے, یا ان کا پورا لباس ہوتا ہے, یا عرب میں آپ چلے جائیے, یا ہمارے یہاں جو بلوچ کلچر ہے. ہاں, بلوچ کلچر. لیکن میں ایک مذہبی نقطہ نظر سے یہ بات سامنے رکھنا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا آیا کہ اتنا کپڑا وہاں پر موجود بھی تھا کہ نہیں تھا؟ یعنی وہ حالات ایسے تھے کہ وہ اتنا بڑا عبایا یا اتنا بڑا جبہ وہ پہن کر پھریں. اس وقت کے جو بادشاہ اور سلاطین ہوتے تھے وہ بڑے بڑے لباس اور بڑے بڑے اپنے جبے بنایا کرتے تھے کہ پیچھے ان کے جو خدام ہوتے تھے وہ اٹھا کر پیچھے ان کے چل رہے ہوتے تھے. یہ تکبر کی علامت بھی تھی. تو عرب میں خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بڑا تنگی کا زمانہ تھا, معاشی حوالے سے مسائل تھے. بعد میں بھی خلافت کا زمانہ کافی حد تک وہ ویسا رہا, لیکن انہوں نے اس طرح کبھی بھی اپنی پہچان لباس کو یا جبوں کو یا دستاروں کو نہیں بنائی تھی. یہ بات بھی پیش نظر رکھنی چاہیے. اگر کوئی چیز اسراف میں آتی ہے تو اس کا بھی خیال رکھنا ہم پر لازم ہے, ضروری ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ سے یہ فرمایا تھا کہ عائشہ مجھے نیا کفن نہ دینا, مجھے انہی کپڑوں میں ہی دفن کر دینا, میری تدفین کر دینا, اور اگر کوئی کپڑا خریدنا ہو نا تو وہ خرید کر کسی غریب بچی کے سر کا دوپٹہ بن جائے گا, اس کی قمیص بن جائے گی, اس کا تن ڈھانپ دینا. یعنی ان کی تعلیم تو یہ تھی. تو لہٰذا لباس ضرورت کو جنم دیتا, یعنی ضرورت سے لباس پیدا ہوتا ہے, اور پھر گریجولی جیسے لباس آگے بڑھتا چلا جاتا ہے وہ آپ کی ثقافت کا, آپ کے کلچر کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے. پھر اس میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ حسب استطاعت اپنا رول پلے کرتے ہیں, رول ادا کرتے ہیں, کردار ادا کرتے ہیں کہ پھر وہ نئے سے نئے ڈیزائن, جیسے پھر ایک پوری انڈسٹری وجود میں آ جاتی ہے, ایک پورا جو ہے ایک ڈپارٹمنٹ وجود میں آ گیا, پھر وہ انہوں نے اس پر کام کیا تو ایک نیا سے نیا لباس جو ہے اس کلچر کے مطابق پھر وجود میں آتا چلا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے امان صاحب. ہمارے ناظرین کے بھی کچھ سوالات ہوتے ہیں, ہمارے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. بہت اہم سوال ہے, یہ کسی خاتون نے پوچھا ہے. وہ پوچھتی ہیں جی کہ اگر کوئی شخص اپنی صلاحیت, اپنی مہارت فروخت کر کے پیسے کما سکتا ہے, اپنی سکل فروخت کر کے پیسے کما سکتا ہے, تو عورت یا مرد اپنے پرائیویٹ پارٹ کو بیچ کر, اس کو فروخت کر کے, یا اس کو عاریتاً
کرائے پہ دے کے جیسے ایک وقت کے لیے کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی جنسی معاملات طے کر لینا، اسلام اس کو حرام کیوں کہتا ہے؟ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم اور حوا کی تخلیق کے بعد جو ہدایت زمین پر اتاری، وہ پہلے دن سے یہی ہدایت تھی کہ مرد اور عورت کا جو تعلق ہے وہ نکاح کے ذریعے سے قائم ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ بنیادی بات، اس لیے کہ یہ جو اللہ نے قانون دیا نکاح کا، طلاق کا، یہ انسانوں کے لیے دیا۔ انسان اللہ کی وہ مخلوق ہے جو باشعور بھی ہے اور ارادہ اور اختیار رکھنے والی بھی ہے۔ اس کے علاوہ لاکھوں کروڑوں مخلوقات یعنی مختلف اسپیشیز جن کو کہتے ہیں، انواع کی موجود ہیں، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے ہاں کوئی بھی قانون آپ کو نظر نہیں آتا۔ یعنی ایک کتا کہہ لیجئے، بکری کہہ لیجئے، بکرا کہہ لیجئے، وہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ اسی کے ساتھ بھی اپنا جنسی تعلق قائم کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو یہ کوئی تفریق نہیں ہوتی کہ یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ اس سے میرا کیا معاملہ ہے، میں کس سے پیدا ہوا ہوں، میرے ساتھ کون پیدا ہوا، کوئی نہیں، کوئی یعنی جو رشتے ہیں وہ وہاں پر کوئی تقدس تو اپنی جگہ پر، وہاں رشتہ ہے ہی نہیں، یعنی اس کا شعور ہی نہیں ہے۔ تو یہ شعور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دیا، اور یہ کیوں دیا؟ اس لیے تاکہ ایک خاندان وجود میں آئے، ایک معاشرہ وجود میں آئے۔ جب خاندان وجود میں آتا ہے تو پھر اس پر ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ جب مرد کا تعلق ایک عورت کے ساتھ ہے، ایک عورت کا تعلق مرد کے ساتھ ہے، یعنی نکاح کی صورت میں، تو وہاں سے پھر ایک خاندان وجود میں آتا ہے، پھر وہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ انسانی زندگی جو ارادہ اور اختیار اور شعور کے ساتھ ہے، یہ کبھی بھی حیوانی سطح پر نہیں گزاری جا سکتی۔ اگر حیوانی سطح پہ گزاری جائے گی تو پھر اس سے جو معاشرہ وجود میں آئے گا وہ پھر انسانی معاشرہ نہیں ہوگا، وہ جنگل کا معاشرہ ہوگا۔ یہ جو تعلق ہے، اسی تعلق کی ہی بنیاد پر پھر آگے حقوق اور فرائض اور یہ ساری ذمہ داریاں وجود میں آتی ہیں، اور اسی کی بنیاد پر پھر خدا کی بارگاہ میں انسان جواب دے۔ لیکن امان صاحب، آپ نے کہا کہ پہلے دن سے ہی اللہ رب العزت نے جو نکاح کا معاملہ ہے وہ رکھا ہے کہ آپ کے تعلق کی بنیاد جو ہے نا وہ نکاح ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں ہمیں لونڈی اور غلام یہ کردار نظر آتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ نکاح والا معاملہ تو نہیں ہوتا تھا۔ دیکھیے، اسلام نے آ کر اس میں بھی اصلاحات کی ہیں، ریفارمز کی ہیں، اور اسلام نے یہ کہا کہ جو لونڈی ہے وہ ایک ہی مرد کی ملکیت میں ہوگی۔ اسلام سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک لونڈی ہے، اس سے کئی مرد ساتھ ہوتے تھے اس سے، یعنی ان کے لیے جائز ہوتا تھا کہ وہ قانونی طور پر اس ریاست کے قانون میں یہ ہوتا تھا کہ ایک ہی عورت سے کئی مردوں کا تعلق ہوتا تھا۔ لیکن اسلام جب آیا تو پھر حکم اسی بات کا رسول اللہ نے دیا کہ بھئی ایک لونڈی صرف ایک مرد کی ملکیت میں ہوگی، وہ اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ اچھا، پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ جو نکاح ہے یہ بھی ایک لحاظ سے نکاح کی ہی صورت تھی، فرق صرف اتنا تھا کہ ریاست اس میں اپنا کردار ادا کرتی ہے، یعنی حکمران۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہاری ملکیت ہے، یعنی یہ اب تمہارے پاس رہے گی، یہ تمہارے کام کاج کرے گی، تمہارے ساتھ یہ زندگی گزارے گی۔ اب گویا کہ ریاست نے ایک لحاظ سے کانٹریکٹ ان کا کرا دیا، جس طرح میرج ایک کانٹریکٹ بن جاتا ہے نکاح، اسی طرح مالک میں اور لونڈی میں بھی ایک لحاظ سے یہ معاہدہ ہو گیا، تو لہٰذا وہ لونڈی اب تمام زندگی اس کے ساتھ رہے گی، اور اگر اس سے بچہ ہو گیا تو وہ آزاد ہو جاتی ہے، یعنی پھر اس کی ملکیت میں وہ نہیں رہتی۔ تو گویا کہ اسلام نے تو آ کر اس میں اصلاحات کی ہیں، ریفارمز کی ہیں۔ اس سے پہلے ملٹیپل ان کے وہ یعنی مالک جو ہیں وہ اور بھی ہو سکتے تھے۔ دیکھیے، اس پہ ہمارے مفسرین نے بہت لکھا ہے، بہت کام کیا، خاص طور پہ جدید مفسرین نے، کہ اسلام سے پہلے کیا صورتحال تھی، اسلام کے بعد۔ دیکھیے، جو ایک انسٹیٹیوشن بن جاتا ہے نا، جب ایک رسم بن جاتی ہے، رواج بن جاتا ہے، اس کا خاتمہ اتنی جلدی، لوگ اعتراض کرتے ہیں ایٹ ونس، فوری طور پر راتوں رات کیوں نہ ختم کر دیا گیا اس کو، یہ نہیں ہوتا۔ جو چیز معاشرے میں پیوست ہو جاتی ہے، راسخ ہو جاتی ہے، ادارہ وجود میں آ جاتا ہے، گھر گھر میں لونڈیاں غلام ہوتے ہیں، تو وہاں پر پھر یکدم اس طرح کے فیصلے نہیں ہوتے۔ تو لہٰذا پھر اسلام نے گریجولی اس کو، یعنی اصلاحات کے ذریعے سے پھر اس طریقے سے اس کو معاملے کو حل کیا، اس میں ایک نظم پیدا کر دیا
کہ جو زیادتی غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ ہوتی تھی وہ زیادتی اور وہ جو نقصان تھا اور جو ان کو اذیت دی جاتی تھی وہ اس میں کافی کمی آئی گی. بالکل ٹھیک ہے. جی بلال صاحب. سر یہ بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی شخص خواب میں دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا, اور اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے تو اس کی تصدیق کیسے کی جائے گی کہ واقعی اس نے رسول اللہ کو ہی دیکھا ہے؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں وہ شخص دیکھتا ہے کہ جس نے جیتے جاگتے آپ کی زیارت کی. جی ٹھیک ہے نا جی. ایک تو وہ شخص ہے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حیات مبارکہ میں تھے, جیسے صحابہ تھے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا. ایک تو یہ بات ہے, یہ تو یقینی بات ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو مجھے دیکھتا ہے وہ اس نے مجھے ہی دیکھا. بالکل ٹھیک. میرے روپ میں شیطان نہیں آ سکتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ شخص ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیتے جاگتے سر کی آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھا نہیں, آپ کی زیارت نہیں کی, آپ کی مجلس میں بھی نہیں بیٹھا, وہ صحابی بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے, اس نے دیکھا ہی نہیں ہے. اب ایسا شخص جو انسا ہے اس کو احتیاط کرنی چاہیے. یہ ممکن ہے کہ نفس کا دھوکہ ہو, ممکن ہے کہ اس کا اپنا خیال ہو, اپنا تصور ہو کہ جس کی بنیاد پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسے منسوب کر رہا ہے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے نہیں دیکھا اسے اس معاملے میں ہمیشہ احتیاط برتنی چاہیے. ناظرین کرام یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. جی بلال صاحب. سر یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ای میل پر طلاق دے دیتا ہے, اب غلطی سے وہ ای میل نہیں پہنچی ان کو, اور بعد میں اس کا بھی مائنڈ سیٹ چینج ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ چلو اب میں صلح ہی کر لیتا ہوں, اور ای میل بھی نہیں پہنچی ہے, تو کیا اس طرح طلاق ہو جائے گی یا نہیں؟ ای میل, واٹس ایپ میسیج, کوئی بھی اس میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے نا کہ واٹس ایپ میسیج میں وہ ذرا کنفرمیشن ہو جاتی ہے, ای میل پہ اس طرح کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہوتی کہ پہنچی بھی ہے. لوگ تو میسنجر پر بھی طلاق دیتے ہیں. جی فیس بک کے. جی مختلف سورسز. اچھا میں اس پر اپنا نقطہ نظر پہلے بھی واضح کر چکا ہوں, اختصار کے ساتھ میں پھر بیان کر دیتا ہوں کہ قرآن پاک نے طلاق کے لیے عزم کا لفظ استعمال کیا, من عزم الطلاق. یہ جو ہم نے اس معاملے کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر غصے کا اظہار فرمایا کہ یہ جو مذاق بنا لیتے ہیں نا طلاق کو, طلاق ہمیشہ ارادے کے ساتھ, پختہ ارادے کے ساتھ ہوتی ہے, اور اس کا باقاعدہ ایک پروسیجر ہے, ایک طریقہ کار ہے, قرآن نے اس کو بیان کیا ہے, اور ہماری ریاست نے بھی وہ طریقہ کار اڈاپٹ کیا ہے کافی حد تک, وہ موجود ہے نکاح فارم کی صورت میں ہمارے سامنے. تو لہٰذا اگر کوئی طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ طریقہ ہے بہترین, اس کو اختیار کرے. کبھی کہیں گے تو قرآن مجید کی ایک ایک آیت کے ساتھ میں پڑھ کر آپ کو میں بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے. تو لہٰذا جو شخص یہ کہتا ہے کہ جی میں نے طلاق دی یا بھیجی, تو اس کی طلاق نہیں ہوئی. طلاق واقع تب ہوتی ہے, یعنی فقہا کے نزدیک بھی, کہ جب طلاق اس تک پہنچ گئی اور اس نے سن لی یا اس نے پڑھ لی, اسے معلوم ہو گیا, گواہوں کی موجودگی میں یہ سب کچھ طے ہوا, تو پھر ہم اسے طلاق گردانیں گے. معذرت, ہمارے ناظرین کی طرف سے بھی اس طرح کا ایک سوال ہے, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, آپ پھر بتائیے گا کہ اس میں کیا فرق ہے. اور وہ پوچھتے ہیں جی کہ میں نے اپنی بیوی کو واٹس ایپ پہ طلاق بھیجی, میں اس کو طلاق دینا نہیں چاہتا تھا, میرا صرف یہ تھا کہ وہ ڈر جائے اور اس کے بعد پھر ہمارے معاملہ سیٹل ہو جائیں, تو پھر اس صورت میں کیا معاملہ ہوگا؟ اگر ہم فقہاء کرام کی بات کریں تو ان کے فتویٰ کے مطابق تو طلاق ہو جاتی ہے. اچھا, یعنی یہ جو دل کا معاملہ ہے یہ اللہ جانتا ہے کہ کیا اس کی صورت لیکن بنتی ظاہری ہے, طور پہ تو لیکن ظاہری طور پر جو اس نے کہا بھیجا اپنی بیوی کو, تو فقہاء کے نزدیک یہ ہے کہ وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے. ٹھیک. سر آپ نے اپنے طلاق کی گفتگو میں یہ تو بتایا کہ عزم اور ارادے کا نام ہے. ہم جو دیکھتے ہیں ٹی وی ڈراموں میں طلاق ہوتی ہے یا نکاح ہو رہا ہوتا ہے اور اس میں باقاعدہ سنتے ہیں نکاح کے وقت قبول ہے قبول ہے قبول ہے, یا طلاق میں اب ان کا عزم تو نہیں ہوتا, ارادہ نہ ہو, ممکن ہے کہ وہ اس ٹائم میاں بیوی بھی نہ ہو, تو اس صورتحال میں کیا نکاح یا طلاق ہو جائے گی؟ اچھا پہلے آپ کے میں سوال کی تھوڑی سی مزید وضاحت کر دوں. وہ یہ ہے کہ فقہاء کرام نے بھی اس کو بطور سزا کے ہی نقل کیا ہے. یعنی ایک شخص جو ہے وہ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں مثلا دے دیتا ہے, وہ بھی اس کو طلاق بدعی کہتے ہیں.
صحیح، یعنی یہ پسندیدہ طلاق نہیں ہے. ٹھیک. وہ پھر دوسرا جو ہے حالت طہر میں ایک طلاق دینا، پھر حالت طہر میں طلاق دینا، پھر دینا، اس کو طلاق حسن کہا انہوں نے. یعنی یہ فقہاء نے. پسندیدہ طریقہ ہے، اچھا طریقہ. اور طلاق احسن یہ ہے کہ ایک طلاق دے دی بس، اس کے بعد جب وہ مدت گزر گئی اس کے بعد خود بخود علیحدگی ہو گئی. اب جب رجوع کرے گا مرد مدت گزرنے کے بعد، عدت گزرنے کے بعد، اب رجوع کرنے کی صورت یہ ہوگی کہ حق مہر بھی نیا مقرر کرے گا اور نکاح دوبارہ ہوگا. اب یہاں پر یہ اس کو طلاق احسن فقہاء کرام نے کہا. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو طلاق بدعی کہ ایک ہی دفعہ 3 طلاقیں دے کر بھیج دی، نامناسب. انہوں نے بطور سزا کے کہا کہ اس کو رائج نافذ ہونا چاہیے تاکہ اس شخص کو سزا ملے کہ بھئی اس نے یہ قدم کیوں اٹھایا تھا. ٹھیک. جی یہاں تک جی اس حوالے سے میرا نقطہ نظر یہی ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوتی. یعنی یہ ایک صرف ڈرامہ ہے، ایک فلم ہے، ایک ایکٹ ہے، اور ایک اس کو کردار دیا گیا جس کو وہ نبھا رہا ہے یا نبھا رہی ہے. تو اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوتی. طلاق واقع ہونے کے لیے وہ باقاعدہ طور پر جو اس کے تقاضے ہیں، شرائط ہیں، ان کا پورا کرنا ضروری ہے. اکثر پروگرامز میں ہم نے وہ بات کی ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کا پورا طریقہ کار ہونا چاہیے. سر قرآن میں جہاں پر 2 یا 4 عورتوں سے شادی کا کہا گیا ہے، وہاں پر یہ کوئی خاص جنگی حالات کے بعد کے کانٹیکسٹ میں بات کی گئی ہے، یا نارمل جس طرح اب ہم پرسیو کرتے ہیں کہ بھائی مرد جو ہے اس کے لیے اچھا ہے کہ وہ جس طرح خواتین کی تعداد اور غیر شادی شدہ خواتین کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، ڈائیورس جن کو ہوتی ہے، تو اچھا ہے کہ وہ 4 خواتین سے شادی کرے. تو ابھی بھی یہی وہ نافذ ہوگا. سورۃ النساء کے پہلے رکوع میں اسے بیان کیا گیا ہے، جو جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع. وہاں پہ کچھ ہنگامی حالات ہمارے سامنے آتے ہیں. غزوہ احد میں آپ دیکھ لیجئے کہ 70 صحابہ شہید ہوتے ہیں. تو 70 صحابہ سے مراد یہ ہے کہ 70 خاندان بے آسرا ہو جاتے ہیں، لاوارث ہو جاتے ہیں. 70 خاندان میں اگر آپ ہر خاندان میں 3 4 5 لوگ بھی رکھیں، آپ خود دیکھ لیجئے کہ یہ سینکڑوں میں تعداد چلی جاتی ہے. سینکڑوں میں نہیں بلکہ ہزاروں میں. بیویاں ہیں، بیٹیاں ہیں. بیویاں، بیٹیاں، ماں باپ ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، یعنی کافی ذمہ داریاں ہوتی ہیں انسان پر. اب آپ دیکھیں ہزاروں میں لوگ لاوارث ہو گئے. اب وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا یہ اجازت ہے. یہ بھی ہمیں فرق کرنا ہوگا کہ یہ حکم نہیں ہے، یہ اجازت ہے. حکم تو ہوتا ہے نا کہ آپ نے اس کو پورا کرنا ہے. اجازت جہاں پر ہوتی ہے نا، اس کی پھر کچھ شرائط بھی ہوتی ہیں اور کچھ تقاضے اور حالات بھی ہوتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر اس کی اجازت دی جاتی ہے. اب یہاں پر جو یہ فرمایا، در حقیقت جب ایک شخص ہے کہ اس نے شادی کی ہے، نکاح کیا، یعنی ایک اس کا بھائی ہے، اس کا دوست ہے، کوئی ہے، اب اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، بچے جو ہیں یتیم ہو گئے. اب وہ بچوں کی یا بچیوں کی ذمہ داری لیتا ہے تو ان کو سنبھالنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ان کی سرپرستی کرنا. تو گھر میں کوئی اور نہیں ہے، تو لہٰذا کہا کہ بھی ان کی ماؤں کے ساتھ بھی تم شادی کر لو. اس سے یہ ہوگا کہ ان بچوں کی تم تربیت کر سکو گے، ان کی کفالت کر سکو گے، ان کی سرپرستی کر سکو گے. یہ اس کا بیک گراؤنڈ پس منظر ہے. لیکن یہ جو اجازت ہے اس کا ہے تو ایک خاص پس منظر، لیکن اس پس منظر کو بیان کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی کہ بھئی یہ صرف انہی حالات کے ساتھ خاص ہے کہ تم کر سکتے ہو، عام حالات میں تم نہیں کر سکتے. ایک تو یہ بات. لیکن جو سب سے بڑی شرط یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عائد فرمائی ہے وہ ہے عدل کی، انصاف کی. آپ یہ دیکھیے کہ یہ عدل کتنی اہم ایک قدر اور ویلیو بن جاتی ہے، اللہ کا حکم بن جاتا ہے کہ ہنگامی حالات بھی ہوں، ایمرجنسی حالات بھی ہوں، وہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اگر عدل نہیں کر سکتے تو پھر یہ قدم نہ اٹھاؤ، کسی انسان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی. تو لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکم تو باقی ہے، لیکن بنیادی جو بات ہے وہ یہ ہے، یعنی یہ اجازت تو باقی ہے، اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی اس پر بعد میں. تو لہٰذا لیکن جو قدر ہے عدل کی، جو حکم ہے وہ اپنی جگہ پر آج بھی قائم ہے اور یہ قیامت تک رہے گا. اس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. امن صاحب آج کی حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا. آج کی حدیث کنز العمال کی حدیث ہے اور اس حدیث کا نمبر 1108 ہے. آپ نے فرمایا اسلام میں جبر نہیں اور نہ آبادیوں سے دور جانے کا حکم اور نہ ہی دنیا سے کنارہ کشی اور رہبانیت کا حکم ہے. یعنی ایک تو فرمایا اسلام میں جبر نہیں ہے، اور دوسری بات فرمائی کہ آبادی کو چھوڑ کر، اپنے گھروں کو چھوڑ کر، معاشرے کو چھوڑ کر دور جانے کا
یہ بھی اللہ نے حکم نہیں دیا، اور نہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنی ہے، اور نہ ہی رہبانیت کا کوئی تصور اسلام میں ہے۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔